बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं और मेरा दोस्त कमाल दोनों ही सहाफत के पेशे से वाबस्ता थे। कुछ दफ्तरी तनाज़ात के बिना पर हम दोनों को ही अपनी मुलाजिमत छोड़नी पड़ी थी और फिर हमने किसी और शहर जाकर मुलाजिमत करने का सोचा। अपनी इस सोच को अमली जामा पहनाते हुए हमने ज़रूरत का सामान समेटा और अपने शहर को खैराबाद कह दिया। नए शहर में आते ही हम दोनों को जो मसला दरपेश था वो रिहाइश का था। ये मसला भी मैंने एक ऐसे होटल का इंतखाब करके हल कर लिया था। मैं इंतहाई मुनासिब किराए पर कमरा ले चुका था, मगर हमारी बदकिस्मती कि जब हम उस होटल में पहुंचे तो होटल में कोई कमरा खाली न था, सिवाय एक कमरे के, जो होटल का मैनेजर किराए पर देने को तैयार न था। उस कमरे के खाली होने से मुतालिक भी हमें इस होटल के वेटर से पता चला, जो कि खासा बातूनी था। जब मैं होटल में कमरा लेने की बात मैनेजर से कर रहा था तो वो पास ही खड़ा था। फौरन बोल पड़ा, होटल का कोई कमरा खाली नहीं है, सिवाय एक कमरे के जो किराए पर नहीं दिया जा सकता। उसकी बात सुनकर मैनेजर ने उसे फौरन चुप रहने का इशारा किया। आपको फिर वही कमरा हमें किराए पर देना होगा, मैंने फौरन कहा। लेकिन वो कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, क्योंकि वो कमरा इस होटल के मालिक इकबाल मरहूम साहब का है, होटल के मैनेजर ने मुझे समझाते हुए कहा। इस तरह तो पूरा होटल ही इकबाल मरहूम का होगा। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप ये होटल ही किराए पर देना छोड़ दें, मैंने उसे कायल करते हुए कहा। वजह कुछ और भी है। पास खड़ा वही वेटर फिर बोल पड़ा तो मैनेजर ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। उस वेटर को एक बार फिर अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वहां से खिसक जाने में ही आफियत समझी। वो मैनेजर फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, आप इस बेवकूफ़ की बात पर ध्यान मत देना। वजह बस इतनी सी है कि इस होटल के मालिक इकबाल मरहूम उस कमरे में मुकीम थे। बस फिर उनकी वफात के बाद उस कमरे को बंद कर दिया गया। लेकिन आप इस कमरे को लेना चाहते हैं तो अभी मैं उस कमरे को आपके लिए साफ करवा देता हूँ। वैसे भी मैं चाहता हूं कि मैं हर बात की तसल्ली कर लूं। मैनेजर किसी गहरी सोच में गर्क होते हुए बोला। किस बात की तसल्ली? मैंने ना समझने वाले अंदाज में कहा। आपने ये कमरा लेना है तो अभी फाइनल कर दें। मैनेजर फौरन बात बदलते हुए कहने लगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया और फिर उस रात हम दोनों को वो कमरा मिल गया। कमरे में 2 बिस्तरों का इंतजाम कर दिया गया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि अब रिहाइश का मसला नहीं रहा था। अगले दिन ही मैंने कमाल के साथ मुख्तलिफ अखबारों दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए और आखिरकार हम दोनों को एक अच्छे अखबार में नौकरी मिल गई। एक शाम मैं और इकबाल टीवी पर क्रिकेट देख रहे थे, तब वही खौफनाक वेटर कमरे में दाखिल हुआ। वो चाय लेकर आया था। चाय मेज पर रखते हुए वो पुरस्कार लहजे में बोला, आप दोनों इस शहर में नए लगते हैं। हाँ, बिल्कुल नए हैं, कमाल ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। इस वजह से आप इकबाल होटल के इस कमरे को लेने पर रजामंद हो गए। हम दोनों बैक वक्त उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए अंदाज में पूछा। कुछ भी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, फिर बात होगी। वो हम दोनों को शचोपन में मुब्तला करके कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें ये वेटर कुछ अजीब व गरीब सा नहीं लगता? कमाल टीवी की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, तुम ठीक कहते हो, किसी खौफनाक चिमगादड़ जैसी शक्ल है इसकी, मैंने कमाल की बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा। हमें इकबाल होटल में आए 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो पुरस्कार वेटर जिसका नाम सज्जाद था फिर मुझे नजर नहीं आया, शायद कहीं छुट्टियों पर गया हुआ था। जब से हम उस होटल में आए थे मेरी अक्सर कमाल के साथ तल्ख कलामी हो जाती थी। वजह यह थी कि मैं कमाल से जब भी वॉशरूम में जाते तो वहाँ बेसन में सैकड़ों की तादाद में बाल बिखरे हुए होते थे। कमाल मुझे कहता कि तुम्हारे सल के बाल झड़ते हैं, तुम कंघी वॉशरूम में मत इस्तेमाल किया करो, जबकि मैं भी कमाल पर नाम लगा देता। और हैरत की बात यह थी कि हम दोनों जितनी बार भी वॉशरूम की सफाई करते फिर वही सूरत हाल दरपेश होती। अजीब माजरा था। मैं और कमाल दोनों ही अपनी अपनी जगह पर परेशान थे, लेकिन एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं करते थे कि कहीं हम दोनों में से कोई खौफज़दा ना हो जाए। एक रात में गहरी नींद में गर्क था। गहरी गुनूदगी ही मुझ पर छाई हुई थी कि मुझे एहसास हुआ कि जैसी कोई चीज़ मेरे नाक और कानों के जरिए मेरे अंदर दाखिल हो रही हो। अजीब सा एहसास था जिसे महसूस करते ही मेरे आसाब फौरन बेदार हुए और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा सांस बुरी तरह से फूला हुआ था।
دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میرے برابر والے بیڈ روم پر کمال گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور بستر سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میں کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر کھڑکی کھول دی۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ کھڑکی کھولتے ہی سرد ہوا کا جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا اور میرے پورے وجود میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ تاہم میں سردی کی پرواہ کیے بغیر باہر جھانکنے لگا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ شدید سردی اور دھند کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ سڑکیں بالکل ویران تھیں۔ دھند اس قدر زیادہ تھی کہ مجھے مشکل سے ہی ارد گرد کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ دفعتاً میں چونک گیا۔ اس دھند کو چیرتی ہوئی ایک عورت دکھائی دی جس نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ بالکل چھپایا ہوا تھا۔ اس عورت نے سر پر ایک بڑا برتن اٹھا رکھا تھا جس پر اس نے رومال ڈال رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ یکدم اس کے منہ سے سیٹی کی طرح کی باریک اور کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز نکلی، کچا گوشت لے لو۔ حیرت کے مارے میں ششدر رہ گیا۔ رات کے وقت اس عورت کی موجودگی حیرت کا باعث تھی، اور پھر وہ جو کچھ بیچ رہی تھی وہ مزید حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہوٹل کے مرکزی گیٹ کے سامنے رک گئی اور اپنا برتن زمین پر رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا، وہ کہ ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گیا۔ میں شدید حیران ہوا۔ ہوٹل میں تو رات گئے تک گہما گہمی ہوتی ہے، مگر اس وقت تمام ہوٹل ویران تھا۔ پتہ نہیں ہوٹل کا عملہ کدھر غائب تھا۔ میں شچ و پنج میں مبتلا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا، مگر وہاں کسی بھی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک گہری خاموشی تھی وہاں۔ میں مزید آگے بڑھا اور سڑک پر آ کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ عورت چند لمحوں میں کیسے غائب ہو گئی؟ ایک بے چین کر دینے والا سوال میرے دماغ سے ابھرا، اور میں حیران پریشان اس جگہ کو گھورنے لگا جہاں کچھ دیر قبل وہ عورت بیٹھی تھی۔ کیا وہ عورت کوئی چڑیل تھی؟ اس خیال کے آتے ہی میرے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ میں ابھی اسی خیال میں گم تھا کہ کسی نے عقب سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے ہوٹل کا چوکیدار کھڑا تھا۔ تو تم کدھر تھے؟ میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ ادھر ہی تھا صاحب جی، شاید میری آنکھ لگ گئی تھی، وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ میں سخت حیران ہوا کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ یہاں نہیں تھا، لیکن اس چوکیدار سے مزید کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ میں دوبارہ ہوٹل میں داخل ہوا تو ایک بار پھر حیرت کا خوفناک جھٹکا لگا۔ کاؤنٹر پر مینیجر کھڑا کسی سے موبائل فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ وہاں موجود تھے، جبکہ چند لمحے پہلے تو وہاں کسی شخص کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہوٹل کے مینیجر نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا، کیونکہ شدید سردی میں میری پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں ہکلاتے ہوئے بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس پراسرار واقعے کا ذکر کمال سے بھی نہیں کیا۔ ہم 1 ماہ کرایہ دے چکے تھے، اس لیے 1 ماہ جیسے تیسے ہمیں وہاں گزارنا ہی تھا۔ واش روم میں بالوں کی موجودگی کا مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ میں نے اس کے متعلق ہوٹل کے مالک سے بات کی تو وہ ہٹ درمی سے بولا، یقیناً یہ بال آپ دونوں کے ہی ہوں گے۔ میں ناگواری سے بولا، کیا کسی انسان کے اتنے بال بھی جھڑ سکتے ہیں؟ مینیجر میری بات پر مسکرا کر بولا، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کمرے میں کسی کے آسیب کا سایہ ہے؟ میں تائیدی انداز میں سر ہلا کر بولا، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ مینیجر نے ناگواری سے سر جھٹکا، میں ان فرزودہ باتوں پر یقین نہیں رکھتا، بہتر ہوگا آپ اور آپ کے دوست کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بال گرنے کی وجہ دریافت کریں۔ مینیجر کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، تاہم میں مزید کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمال کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اور کمال کے بستر پر غور کیا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بال جو واش روم میں موجود ہوتے تھے اب کمال کے بستر پر موجود تھے۔ میں نے فوراً کمال کا بستر بالوں سے صاف کر دیا، مگر اس روز کے بعد وہ بال مسلسل کمال کے بستر پر لگے رہتے تھے، چاہے دن میں کئی بار کمال کا بستر صاف کیا جاتا، پھر وہی بال اس بستر پر موجود ہوتے تھے۔ اور مزید پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ اب یہ بال کمال ہی کے تھے۔ کمال کے سر اور جسم سے بال جھڑنے لگے تھے۔ وہ ان کے جھڑنے کا وقت وہی ہوتا جب کمال بستر پر سونے کے لیے لیٹتا۔ کمال بیچارے کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ اس نے کئی ڈاکٹروں سے رجوع کیا، مگر اس کی پراسرار بیماری ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر ہم دونوں نے وہ منحوس ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔
میں نے اگلے دن ہی ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور ضرورت کا سامان خرید کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ کمال کو جیسے ہی پتا چلا کہ کہیں اور رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنا سامان سمیٹ کر اس کمرے میں شفٹ ہو گیا، جبکہ میرا سامان ہوٹل میں موجود تھا۔ یہ اتفاق تھا، جب میں اپنا سامان سمیٹ رہا تھا تو وہی ویٹر جس کا نام سجاد تھا کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی بولا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میں نے عجلت میں جواب دیا، ہاں، تمہیں نظر تو آ ہی رہا ہے، مگر جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہ کہیں بھی آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ تم جانتے ہو یہ سب؟ میں نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ سجاد نے اس بات میں سر ہلایا تو غصے سے میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم سب جانتے تھے تو تم نے پہلے دن ہی کیوں ہمیں آگاہ نہیں کیا؟ سجاد نرم لہجے میں بولا، بہتر ہوگا آپ تحمل سے میری بات سن لیں۔ میں اس کو گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کیا سنوں اب؟ بہت دیر ہو چکی ہے، میں تمہارے اس مینیجر کو بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے مجھ سے حقیقت چھپائی۔ سجاد اپنے گریبان کو ٹھیک کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، مینیجر صاحب کو کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں نئے ہیں اور بھوت پریت پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اپنا سفری بیگ اٹھا کر بولا، لعنت ہو تم پر اور تمہارے اس ہوٹل پر۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکلا، مگر سجاد کی گونجتی ہوئی آواز چند قدم تک میرا پیچھا کرتی رہی، تم کیا سمجھتے ہو ہوٹل چھوڑنے سے تم لوگ بچ جاؤ گے؟ یہ پراسرار بیماری تمہیں کہیں بھی چین سے نہیں رہنے دے گی۔ اب ہم دونوں اس نئے کمرے میں شفٹ ہو چکے تھے اور کافی حد تک مطمئن بھی تھے کہ جو بیماری بلا وجہ کمال کے گلے پڑ گئی تھی وہ اب دور ہو جائے گی، مگر یہ دونوں کی خام خیالی تھی۔ چند ہی دنوں میں کمال کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے نمودار ہوئے اور ان میں پس پڑ گئی جن سے بدبودار پانی خارج ہونے لگا۔ ان خطرناک دانوں کی وجہ سے ہر وقت کمال کے جسم پر خارش ہوتی رہتی اور بیچارہ کمال ہر وقت اذیت میں رہنے لگا۔ کمال کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر اسے ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ مجھے بھی اکثر دفتر سے چھٹی لینی پڑ جاتی کیونکہ میں کمال کو شہر کے کئی مشہور ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، مگر علاج ہونے کے باوجود کچھ افاقہ نہ ہو سکا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، کمال اپنی بیماری سے اس قدر تنگ آ گیا کہ اس نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی، مگر میں بروقت اسے اسپتال لے کر گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ مگر اس واقعے کا میرے دماغ پر اس قدر اثر ہوا کہ میں غصے میں کھولتا ہوا اقبال ہوٹل پہنچ گیا اور وہاں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ہوٹل کا مینیجر مجھے زبردستی دھکیلتا ہوا ایک جانب لے گیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، خدا کے لیے آپ اس بات کا ذکر ہوٹل کے کسی کسٹمر سے مت کر دیجیے گا ورنہ ہمارا ہوٹل برباد ہو جائے گا۔ میں غصے میں بھنا کر بولا، تمہیں اپنے ہوٹل کی پڑی ہے اور وہاں اسپتال میں جو میرا دوست موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے تم لوگوں کی وجہ سے؟ اس کی کوئی شرمندگی نہیں، وہ کس قدر اذیت سے دوچار ہے، صرف تم لوگوں کی وجہ سے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہارے اس ہوٹل کے متعلق اخبار میں دے دوں گا، تم لوگوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ آپ پلیز یہاں بیٹھ کر آرام سے میری بات تو سنیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں ہمیں سزا دیں۔ ہوٹل کا مینیجر نہایت عاجزانہ لہجے میں بولا۔ میرا اس وقت یہی دل چاہ رہا تھا کہ میں اس مینیجر کا سر پھوڑ دوں، مگر غصہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور فطری طور پر میں ایک تحمل مزاج انسان تھا، اسی لیے اس کی بات سن لینا ہی مناسب سمجھا۔ میں جب مینیجر کے ساتھ بیٹھا تو اسی وقت ہوٹل کا وہی ویٹر سجاد بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ مینیجر آہستگی سے مجھے بولا، یہ ہمارے ہوٹل کے پرانے ویٹر ہیں اور اس ہوٹل سے متعلق بہت سی پراسرار باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں اس ہوٹل میں جب سے آیا کم از کم میرے سامنے اس قسم کا کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن میں نے اس سے سنا بہت تھا اس کمرے کے متعلق، مگر میں یقین نہیں کرتا تھا، اسی لیے آپ کو ناسمجھی میں یہ کمرہ دے بیٹھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور اس قابل بھی نہیں کہ آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں۔ تمہارے معافی مانگنے سے میرا دوست ٹھیک نہیں ہو جائے گا، میں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے جواباً ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا غصہ بجا ہے، میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ میں سخت لہجے میں بولا، اب ان باتوں کا کیا فائدہ، مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اس بار ہوٹل کا ویٹر سجاد بول پڑا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جب مینیجر صاحب نے آپ کو یہ کمرہ کرائے پر دیا تب ہی میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی اور میں چند دن کی چھٹیاں لے کر غائب ہو گیا تھا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکوں جو اس قسم کی بیماری کا علاج جانتا ہو۔ آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ہوٹل کا یہ منحوس کمرہ ہوٹل کے مالک اقبال مرحوم کا تھا۔
اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنی موت سے قبل اس پراسرار بیماری کا شکار ہوئے تھے۔ ان کے بھی اسی طرح بال گرنا شروع ہو گئے، پھر ان کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے بدبودار دانے نمودار ہو گئے اور وہ ہر وقت اپنے جسم کو کھجا کھجا کر زخمی کر دیتے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس بیماری کے علاج ہو جائے، مگر کسی کی سمجھ میں یہ عجیب و غریب بیماری آ ہی نہیں رہی تھی، تو علاج کہاں سے ہوتا؟ آخر تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی۔ ان کی موت کے بعد جو شخص بھی اس کمرے میں ٹھہرا اسے وہ منحوس بیماری لاحق ہو جاتی، اسی لیے ان کا کمرہ کئی سال تک بند رکھا گیا۔ اقبال مرحوم نے شادی نہیں کی تھی، اسی لیے تنہا ہی اس ہوٹل کو سنبھالتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بھتیجا اس ہوٹل کا مالک ہے اور اسی نے ان کے کمرے کو استعمال کرنے پر پابندی لگائی تھی۔ مینیجر صاحب نے محض اپنی یقین دہانی کے لیے بلا اجازت یہ کمرہ آپ کو دیا، اور میرے خیال میں اگر آپ کا دوست ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کو مینیجر صاحب کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں بالکل انہیں معاف کر دوں گا اگر میرا دوست ٹھیک ہو جاتا ہے تو، میں اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سجاد فوراً بولا، تو ٹھیک ہے، پھر آج ہی ہم کمال صاحب کو اس بیماری سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو اس دن بھی بتانا چاہتا تھا جب آپ ہوٹل چھوڑ کر جا رہے تھے، پر آپ نے میری بات نہیں سنی، لیکن خیر مجھے ایک حکیم صاحب مل گئے ہیں جو ہر قسم کی بیماری کا علاج جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ان سے روحانی علاج کرانا ہوگا۔ سجاد کی بات سن کر میں گڑبڑا سا گیا اور گھبرا کر بولا، میں کیوں اپنا علاج کراؤں؟ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ بیماری کمال کے بعد آپ پر حملہ آور ہوگی۔ اس کمرے میں رہنے والے ہر بندے کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، محتاط رہیے گا، اگلا شکار آپ ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں خود کو قدرے سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ سجاد نے اس طرح کا انکشاف کیا کہ میں لرز کر رہ گیا۔ سجاد اٹھتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر ابھی میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم بروقت اس بیماری پر قابو پا سکیں۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور اٹھ گیا۔ اس روز میں اور سجاد کمال کو لے کر ان حکیم صاحب کے مطب میں پہنچے۔ حکیم صاحب نے اچھی طرح کمال کا معائنہ کیا اور اس کو کچھ روز تک اپنے مطب میں رکھنے کا مشورہ دیا۔ بھلا مجھے کیا اس بات پر اعتراض ہو سکتا تھا؟ حکیم صاحب نے مجھ پر بھی دم کیا تاکہ میں اس بیماری سے محفوظ رہ سکوں۔ کمال کو وہ روزانہ دم کرتے اور جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ادویات اور مرہم سے اس کا علاج کرتے رہے۔ کمال کی حالت دن بدن درست ہونے لگی اور چند روز میں وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ کمال کا علاج 6 ماہ تک مسلسل جاری رہا اور وہ اس دوران بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اقبال ہوٹل کا وہ منحوس کمرہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج اس بات کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ کمال اور میں دونوں اپنے گھر بار والے ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں، تاہم جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے اور کسی نہ کسی بات پر وہ خوفناک واقعہ یاد آ جاتا ہے تو خوف کی ایک لہر جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر حکیم صاحب جیسے نیک انسان ہمیں نہ ملتے تو شاید آج ہم دونوں بھی لقمہ اجل بن کر ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ مگر کسی نے ٹھیک کہا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔